तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह अनाम आयात 33 ता 50। आगे का मजमून। ऊपर का मजमुआ आयात जैसा कि आपने देखा तसल्ली के मजमून पर ख़त्म हुआ है। अब वही तसल्ली का मजमून आगे बढ़ रहा है। अलबत्ता इस तसल्ली में कुछ तेज़ी भी आ गई है, अगरचे ये तेज़ी जहाँ तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का ताल्लुक़ है अपने अंदर नहायत दिलनवाज ठंडक रखती है, इसलिए कि इसमें अताब व ग़ज़ब का जो पहलू है उसका रुख तमाम तर उन हठधर्म मुनकरीन की तरफ है जो दरपे थे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मौजज़ा दिखाएं तब वो मानेंगे कि ये पैगंबर हैं और जो कुछ वो पेश कर रहे हैं ये खुदा का कलाम व पैगाम है। कुदरती तौर पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आम मुसलमानों पर भी उनके इस मुतालबे का असर पड़ता था। ख़ास तौर पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरापा राफ़त और रहमत थे और अपनी कौम के ईमान के लिए अपने अंदर नहायत गहरी तड़प रखते थे, इस मुतालबे से मुतासिर होकर इस बात के ख्वाहिशमंद हो जाते थे कि उनकी तलब के मुताबिक अगर कोई मौजज़ा ज़ाहिर हो जाए शायद ये इस तरह ईमान ले आएं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दी कि उनका ये मुतालबा तुम्हारे लिए वजह परेशानी ना बने, ये तुम्हारी तकज़ीब नहीं बल्कि आयात इलाही की तकज़ीब हो रही है। तो जब खुदा सब कुछ देख और सुन रहा है और उनका मुतालबा पूरा करने की कुदरत के बावजूद पूरा नहीं कर रहा तो तुम क्यों परेशान हो? तुमसे पहले जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए उनकी भी इसी तरह तकज़ीब हुई, उन्होंने बर्दाश्त किया, इसी तरह तुम भी बर्दाश्त करो, सुन्नत इलाही यही है। इसके बाद नहायत तीखे और तुंद अंदाज में फरमाया कि अगर अल्लाह जबरो ज़ोर उनको ईमान की राह पर लाना चाहता तो सबको आन के आन ही मोमिन और मुस्लिम बना देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बल्कि उसने यही पसंद फरमाया कि लोग अपनी अक्लो फ़हम से काम लें और अपने इख्तियार व इरादा से ईमान की राह इख्तियार करें। तो तुम उनके ईमान की ख्वाहिश से मगलूब होकर क्यों इस बात के लिए बेकरार होते हो कि लाजिमन कोई ऐसा मौजज़ा ज़ाहिर हो ही जाए जो उनको कायल करे कि खुदा के आगे झुका ही दे। खुदा तो ये बात नहीं चाहता। अगर तुम चाहते हो तो आसमान और ज़मीन जहाँ से हो सके इस तरह का मौजज़ा लाकर दिखा दो। इसके बाद बताया कि किन सिफ़ात के लोग ईमान लाएंगे, किन सिफ़ात के लोग मौजज़े ही मांगते रहेंगे। फिर उनके मुतालबे के मुताबिक मौजज़ा ना भेजने की हिकमत की तरफ इशारा फरमाया और इस कायनात में कुदरत के जो बेशुमार मौजज़ात हैं और अल्लाह ने अपनी किताब में जो दलाइल व बराहीन बयान की फरमाए हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाया कि जो लोग इन चीज़ों से आंखें बंद किए हुए हैं वो गूंगे बहरे और अंधे हैं, उनकी आंखें कोई चीज़ भी नहीं खोल सकती। इसके बाद फरमाया कि अगर ये लोग कोई निशानियाँ अज़ाब मांगते हैं तो उनसे पूछो कि अगर कोई अज़ाब आया या क़यामत ही आ गई तो इससे बचाव का क्या सामान उन्होंने कर रखा है। इस वक्त तो खुदा खुदा पुकारेंगे। इस सिलसिले में अंबिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी कौमों की तारीख़ की तरफ इशारा फरमाया कि उन कौमों को भी हमने अपनी इस तरह की निशानियाँ दिखाईं, लेकिन उन्होंने उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठाया। नतीजा ये हुआ कि वो तबाह कर दी गईं। इसी तरह अगर ये किसी ज़ाहिरी या बातिनी पकड़ में आ गए तो उससे उनको खुदा के सिवा कौन बचाने वाला बनेगा। आखिर में अंबिया अलैहिमुस्सलाम का फ़रीज़ा मनसबी बता दिया कि उनका काम इंज़ार व तबशीर है, ना कि मौजज़े और अज़ाब की निशानियाँ दिखाना। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ऐलान करा दिया कि ना मैं खुदा के ख़ज़ानों का मालिक हूँ, ना गैब जानता हूँ, ना फ़रिश्ता होने का मुद्दई हूँ, बस इस वही की पैरवी करता हूँ जो खुदा की तरफ से मुझ पर आती है। जिसका जी चाहे उसको माने। ये हकीकत अपनी जगह पर बहरहाल साबित है कि खुदा के यहाँ अंधे और ढिठियारे दोनों एक दर्जे में नहीं होंगे। इस रोशनी में आगे की आयात तिलावत फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوذُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ ترجمہ: ہم آگاہ رہے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے تم کو غم ہوتا ہے تو صبر کرو، یہ تو تمہیں نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اور تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلانے جانے اور ایذا دیے جانے پر صبر کیا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور پیغمبروں کی کچھ سرگزشتیں تو تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں، اور اگر ان کا اعراض تم پر گراں گزر رہا ہے تو اگر تم زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی زینہ ڈھونڈ سکو کہ ان کے پاس کوئی نشانی لا دو تو دیکھ لو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر لیتا، تو تم جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو۔ بات تو وہی مانیں گے جو سنتے سمجھتے ہیں، رہے یہ مردے تو اللہ ان کو اٹھائے گا، پھر یہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ ان سے کہہ دو کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی اتار دے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کوئی جانور نہیں جو زمین پر چلتا ہو، اور کوئی پرندہ نہیں جو فضا میں اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہو، مگر یہ سب تمہاری ہی طرح امتیں ہیں، اور ہم نے اپنی کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ پھر یہ سب اپنے پروردگار کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یہ بہرے اور گونگے تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ کہہ دو، بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ دھمکے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، بلکہ اسی کو پکارو گے تو وہ دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے تم اس کو پکارتے ہو، اگر چاہتا ہے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان کو بھول جاتے ہو۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں کے پاس اپنے رسول بھیجے، بس ان کو مالی اور جسمانی تکالیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ خدا کے آگے جھکیں، تو کیوں جب ہماری پکڑ آئی وہ خدا کی طرف نہ جھکے، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کی نگاہوں میں اسی عمل کو کھبا دیا جو وہ کرتے رہے تھے۔ تو جب انہوں نے فراموش کر دیا اس چیز کو جس سے ان کو یاد دہانی کی گئی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑا، وہ بالکل حق دک رہ گئے۔ پس ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا، اور شکر کا سزاوار حقیقی اللہ ہے، تمام عالم کا رب۔ کہو، بتاؤ، اگر اللہ تمہارے سمع و بصر کو سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو اس کو واپس لا دے؟ دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں، پھر بھی وہ اعراض کر رہے ہیں۔ پوچھو، بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر بے خبری میں اچانک آ دھمکے یا ڈنکے کی چوٹ آئے تو ظالموں کے سوا اور کون ہلاک ہوگا؟ اور ہم رسولوں کو تو صرف خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجتے ہیں، تو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اصلاح کر لی تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کی نافرمانی کی پاداش میں ان کو عذاب پکڑے گا۔ کہہ دو، میں تمہارے سامنے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر آتی ہے۔ کہہ دو، کیا اندھے اور بینا دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟
الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ۔ بقرہ کی تفسیر میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ جب مضارع پر اس طرح قد آتا ہے تو وہ پتہ دیتا ہے کہ یہاں فعل ناقص محذوف ہے۔ گویا قد نعلم اصل میں قد کنا نعلم ہے، جس سے مضمون میں یہ اضافہ ہو جائے گا کہ یہ بات برابر خدا کے علم میں رہی ہے اور ہے۔ وہ اس سے کبھی بے خبر نہیں ہوا کہ جو کچھ یہ ہر دھرم منکرین اور مکذبین کہتے ہیں اس سے تمہیں غم پہنچتا ہے۔ جو کچھ کہتے ہیں سے مراد اسی طرح کی باتیں ہیں جن کی طرف آیت 8 میں اشارہ گزر چکا ہے، یا آگے آیات 37 اور 50 میں آ رہا ہے کہ اگر یہ خدا کے فرستادہ ہیں تو یہ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، ان پر ان کی صداقت کی منادی کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا، یہ آسمان سے براہ راست کوئی کتاب ما بین الدفتین اترتی کیوں نہیں دکھاتے، یہ کسی خزانے کے مالک کیوں نہ ہوئے، جس عذاب کے ڈراوے سنا رہے ہیں اس کا کوئی نمونہ کیوں نہیں دکھاتے، وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا یہ سب باتیں ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے رہے ہیں، تو پھر علم اور قدرت کے باوجود اگر ہم نے ان کا کوئی نوٹس نہیں لیا تو اطمینان رکھو، ہم نے اسی میں حکمت اور بہتری سمجھی ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ یہ تسکین و تسلی کا نہایت دل نواز جملہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے علم اور قدرت کے باوجود ان کے ان خرافات کا کوئی نوٹس نہیں لیا تو تم بھی صبر کرو، یہ تمہاری تکذیب تو نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس تمام خاک بازی اور اس تمام استہزاء کا ہدف تنہا تم ہی تو نہیں ہو، اصل ہدف تو ہم اور ہماری کتاب ہے، اور پھر تم اپنے دل کو آزردہ کیوں کرو، معاملے کو ہم پر چھوڑو۔ ساتھ ہی ان کے لیے ظالمین کا لفظ استعمال کر کے یہ اشارہ بھی فرما دیا کہ اس سے نقصان کسے پہنچ رہا ہے، خود انہی کو۔ یہ بدقسمت اور نامراد لوگ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، نہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں نہ خدا کا۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہ اسی تسکین و تسلی کے مضمون کی تائید و تقویت کے لیے اس سنت اللہ کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور ان کی امتوں کے امتحان کے لیے پسند فرمائی ہے۔ وہ یہ کہ انبیاء اور اس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی براہ راست مدد سے ہمکنار ہونے کے لیے ابتلاء و امتحان کے ایک طویل صبر آزما مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر خدا کی نصرت ظاہر نہیں ہوتی۔ اس دوران میں ان انبیاء علیہم السلام کی قوموں کی طرف سے برابر ان کی تکذیب ہوتی ہے، ان کو ہر قسم کی ایذائیں دی جاتی ہیں اور ہر پہلو سے ان کو زج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح جو کچھ حق کے مخالفین کے اندر ہوتا ہے وہ بھی ابھر کر باہر آ جاتا ہے، اور جو جوہر نبی اور اس کے ساتھیوں کے اندر ہوتا ہے وہ بھی نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے جب کہ منکرین حق پر خدا کی حجت تمام ہو جاتی ہے اور نبی اور اس کے ساتھی سزاوار ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی مدد ظاہر ہو۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی سنت ہے اور اللہ اس سنت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تمام رسولوں کی سرگزشتیں اس سنت اللہ پر شاہد ہیں، اور تمہیں ان سرگزشتوں کا کچھ حصہ سنایا بھی جا چکا ہے جس سے تم پر اس حقیقت کو واضح کرنا مقصود ہے کہ جس طرح کے حالات سے انہیں گزرنا پڑا ہے اسی طرح کے حالات سے تمہیں بھی گزرنا ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔
इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्माऊन वल मौत यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजाऊन व इन काना इला फ़तअतियहुम बिआया। इस जुमले में जवाब शर्त महज़ूफ़ है और फ़सीह अरबी में जवाब शर्फ का हज़फ एक मारूफ बात है। कुरान में इसकी नज़ीरें बहुत हैं, तर्जुमे में हमने इसको खोल दिया है। जहल के लफ्ज़ पर हम दूसरे मकाम में तफसील के साथ बहस करके बता चुके हैं कि अरबी में ये लफ्ज़ इल्म और हिल्म दोनों की ज़िद की हैसियत से आता है, बल्कि इसका गालिब इस्तेमाल हिल्म की ज़िद की हैसियत से है। इसी वजह से इसके माना होते हैं जज्बात से मगलूब हो जाना। हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी तहारत फितरत के सबब से जज्बात नफ्स और ख्वाहिशात नफ्स से तो कभी मगलूब नहीं होते, लेकिन जज्बात खैर में से किसी जज्बे का गलबा उन पर कभी कभी इतना हो जाता है कि जो हद मतलूब से ज़्यादा होता है। अगरचे ये बजाय ख़ुद नहायत आला बात है, लेकिन हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम चूँकि मयार और कसौटी होते हैं, इस वजह से अल्लाह ताला इस पहलू में भी उनको हद मतलूब से आगे नहीं बढ़ने देता। इसको मिसाल से यूँ समझिए कि नबी के अंदर इस बात की शदीद आरज़ू होती है कि उसकी कौम ईमान लाए ताकि वो अज़ाब इलाही से बच जाए। ये जज्बा नबी की राफत और रहमत की दलील और उसकी गैरत हक़ की शहादत है, लेकिन ये जज्बा भी मतलूब उसी हद तक है जिस हद तक अल्लाह ताला की उस सुन्नत से हम आहंग है जो लोगों के कुफ्र व ईमान के मामले में अल्लाह ताला ने पसंद फरमाई है और जिसकी तरफ आयत 34 में इशारा है। अगर इस हद से इसके आगे बढ़ने के आसार ज़ाहिर होते हैं तो अल्लाह ताला अपने पैगंबर को इससे रोक देता है। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्माऊन वल मौता, यस्माऊन यहाँ अपने हकीकी माना में है, यानी जो सुनते और समझते हैं। जो सुनते हैं और समझते नहीं, उनका सुनना और ना सुनना दोनों बराबर है। मौता से मुराद यहाँ अक़ल और दिल के मुर्दे हैं, इसलिए कि ज़िंदगी दर हकीकत अक़ल और दिल ही की ज़िंदगी है। मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। इन आयात में बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अताब है, लेकिन ये अताब बड़ा मोहब्बत आमेज़ अताब है और अगर इसमें कोई तलख़ी और तुर्शी है तो उसका रुख तमाम तर उन ज़िद्दों और हट धर्मों पर है जिनके ईमान की आरज़ू पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इतनी शदीद थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से किसी को भी ईमान से महरूम देखने पर राज़ी ना थे और चाहते थे कि उनको उनकी मतलूब के मुताबिक कोई ना कोई मौजज़ा दिखा ही दिया जाए कि उनके पास कोई उज़र बाकी ना रहे। फरमाया कि अगर उनका ईमान ना लाना तुम पर इतना ही शाक गुज़र रहा है तो तुम ज़मीन के अंदर कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी तलाश करके उनकी तलब के मुताबिक कोई मौजज़ा ला सको तो ला दो। हम तो मौजज़ों के बल पर दिलों के अंदर ईमान उतारने के हक़ में नहीं हैं। हमने तो ईमान के लिए जो राह पसंद की है वो ये है कि लोग अपने कान, आँख और अक़ल और इदराक को इस्तेमाल करें, आफाक व अनफुस के दलाइल पर गौर करें, पैगंबर की बातें सुनें, सोचें और समझें और अपने इख्तियार व इरादा से ईमान की राह इख्तियार करें। अगर बजबर और बज़ोर लोगों को हिदायत पर जमा कर देना होता तो हमारे लिए ये क्या मुश्किल काम था। हम चशम ज़दन में सब को ईमान व हिदायत की राह पर चला देते हैं, तो तुम उनके ईमान की आरज़ू में इतने जज्बात से मग़लूब ना हो जाओ कि इस बाब में जो अल्लाह की हिकमत और सुन्नत है वो निगाहों से ओझल हो जाए। इसके बाद फरमाया कि तुम्हारी दावत तो वही कबूल करेंगे जो सुनने समझने वाले हैं और जिनके दिल जिंदा हैं, जो गूंगे बहरे हैं और जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, उनको तो बस अल्लाह के हवाले करो। जब ये क़यामत को उठेंगे तो उन पर सारे हक़ाइक़ खुल जाएंगे। उनके पीछे तुम अपने को मुब्तलाए गम ना करो। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बी कुल इन्नल्लाहा क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आया वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिहि इल्ला उममुन अम्सालुकुम मा फ़र्रतना फ़िल किताबि मिन शै
ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وقالوا لولا نزل عليه آیۃ من ربہ۔ اس سے مراد یوں تو ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی ہو سکتی ہے جن کا کفار کی طرف سے مطالبہ تھا، لیکن قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے جو کسی ایسی نشانی عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے جو یہ ثابت کر دے کہ اگر انہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی تو ان پر عذاب آ جائے گا۔ آگے کی آیات سے بتدریج یہ قرینہ خود بخود ابھر کر سامنے آ جائے گا، اس وجہ سے دلائل کے ذکر کی ضرورت نہیں۔ اس سورہ میں بھی اور قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی کفار کا یہ مطالبہ اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں سے نقل ہوا ہے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم نے تمہاری تکذیب کی تو ہم پر عذاب آ جائے گا، تو اس عذاب کا کوئی نمونہ ہمیں دکھا دو جس کی دھمکی تم سنا رہے ہو، بس اسی سے تو ہمارے اور تمہارے جھگڑے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ فرمایا کہ خدا تو اس طرح کا کوئی نشان دکھا دینے پر ہر وقت قادر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اکثر لوگ جانتے نہیں بظاہر نہایت مجمل جواب ہے، لیکن اس اجمال کے اندر بڑی تفصیل پوشیدہ ہے۔ اس سے ایک تو یہ بات نکلتی ہے کہ یہ نادان اور مغرور لوگ اس طرح کی نشانی کے ظہور کے نتائج سے آگاہ نہیں۔ ان کے نزدیک یہ محض ایک کھیل تماشا ہے، حالانکہ یہ نشانی بظاہر اگر آ گئی تو سب کی کمر توڑ کر رکھ دے گی۔ دوسری یہ کہ خدا کی اس حکمت اور سنت سے واقف نہیں ہیں جو انبیاء علیہم السلام اور ان کے مکذبین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کو فوراً پکڑ لے، بلکہ وہ ان کو ایک خاص مدت تک مہلت دیتا ہے جس میں ان پر ہر پہلو سے خدا کی حجت پوری ہو جاتی ہے۔ جب یہ حجت پوری ہو چکتی ہے تب خدا ان کو پکڑتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو پھر ان کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تیسری یہ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر کی دھمکی جھوٹی ہے یا خدا کے ہاتھ ہی بے بس ہیں، حالانکہ خدا سرکشوں کو جو ڈھیل دیتا ہے تو اس وجہ سے کہ اس کی تدبیر بڑی محکم ہوتی ہے۔ وہ رسی کتنی ہی دراز کر دے لیکن اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے قابو سے باہر نکل جائے۔ چوتھی یہ کہ یہ بدقسمت لوگ اس رحمت سے ناآشنا ہیں جو اس مہلت کے اندر مضمر ہے، بشرطے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سبقت کرتا ہے، غضب میں سبقت نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ وہ توبہ اور اصلاح کے دروازے اس وقت تک کھلے رکھتا ہے جب تک انسان اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں خود ان کو اپنے اوپر بند نہ کر لے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ اس ٹکڑے میں حذف کا وہی اصول ملحوظ ہے جو سورہ نساء آیت 134 میں ہے، یعنی جملے میں مقابل کے بعض الفاظ حذف ہو گئے ہیں اس لیے کہ مذکور محذوف پر خود دلیل بن گیا۔ مثلاً جملہ کے پہلے حصے میں فی الارض کا لفظ ہے تو دوسرے حصے میں فی السماء کا لفظ حذف ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے حصے میں یطیر بجناحیہ کے الفاظ ہیں تو پہلے حصے میں تدب علی رجلیہا یا علی ارجلہا کے الفاظ حذف ہو گئے ہیں۔ فصیح عربی میں اس طرح کے حذف معروف ہے، لیکن اردو میں یہ اسلوب نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اس طرح کے مواقع میں محذوف کو کھول دینا زیادہ بہتر ہے، ورنہ یا تو پوری بات ادا نہیں ہو پاتی یا جملہ درد بست ٹھیک نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہم نے ترجمہ اس کو دیا ہے اِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ کہ الفاظ تو بظاہر نہایت مجمل ہیں، لیکن غور کیجئے تو ان میں بڑی تفصیل پوشیدہ ہے۔ نشانیاں مانگنے والوں کو یہ آفاق کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم کوئی ایک نشانی مانگتے ہو، خدا کی تو یہ پوری کائنات نشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ زمین پر چلنے والا ہر جاندار اور فضا میں اڑنے والا ہر پرندہ خدا کی ایک نشانی ہے۔
غور کرو تو تم دیکھ سکتے ہو جس طرح تمہارے انفرادی اور اجتماعی وجود کے اندر خدا کی قدرت، حکمت، ربوبیت کی بے شمار نشانیاں ہیں جو تم پر توحید، جزا و سزا اور پیغمبر کی دعوت کی صداقت کی گواہی دے رہی ہیں۔ اسی طرح اس کائنات کی دوسری مخلوقات کے اندر بھی خالق کی قدرت، حکمت اور ربوبیت کے دلائل موجود ہیں۔ جس طرح تم ایک نوع ہو، اسی طرح یہ بھی الگ الگ نوعیں ہیں۔ جس طرح تم ایک فطرت رکھتے ہو، اسی طرح یہ بھی اپنی ایک مخصوص جبلت رکھتے ہیں۔ جس طرح تم شعور، ادراک اور جذبات رکھتے ہو، اسی طرح اپنے جبلی تقاضوں اور اپنے منشائے تخلیق کے اعتبار سے یہ بھی اپنے اندر شعور، ادراک اور جذبات رکھتے ہیں۔ جس طرح تمہارے اجتماعی شعور نے تمہیں اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک سیاسی نظام کے اندر باندھ کر رکھو، اسی طرح ان کی ہر نوع کے اندر بھی اپنی اجتماعی ہستی کا ایک شعور ہے جو انہیں آمادہ کرتا ہے کہ یہ ایک وحدت کے اجزاء کی طرح اپنے اجتماعی وجود کے بقا و تحفظ کا سامان کریں اور اپنے نوعی مقصد تخلیق کی تکمیل میں ان کا ہر فرد اپنا حصہ ادا کرے۔ سورہ نحل میں قرآن نے اسی حقیقت کے ثبوت میں، جس کی طرف یہاں اشارہ ہے، شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے نوعی نظام میں خالق کی قدرت، حکمت اور ربوبیت کے جو آثار نمایاں ہیں ان کی طرف اشارہ فرما دیا ہے۔ آج سائنس نے حیوانات کی مختلف انواع کے جبلی خصائص و عجائب سے جو پردے اٹھائے ہیں، یوں تو ان میں سے ہر انکشاف ایمان کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہے، لیکن نہایت حقیر اور چھوٹی چیزوں میں سے شہد کی مکھی اور چونٹی ہی کو لیجئے، ان کا مشاہدہ کیجئے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ ان کے اندر اولاد کی پرورش کا کیسا انتظام ہے، خطرات سے بچاؤ کے لیے کیسی بیداری ہے، مستقبل کے حالات سے عہدہ برا ہونے کے لیے کیسی پیش بینی ہے، جماعتی فرائض کا کیسا شدید احساس ہے، کیسی اعلیٰ تقسیم کار ہے، کس درجہ مضبوط نظام امر و طاعت ہے، ضروریات کی فراہمی کے لیے کیسی انتھک سرگرمی ہے، رہائش اور اپنے ذخائر کی حفاظت کے لیے تعمیر کا کیسا کمال فن ہے، تلاش و جستجو کا کیسا عمیق جذبہ اور حصول مطلوب کے لیے کیسی زیر کی ہوشیاری، اور پھر کتنی جانبازی و قربانی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ آپ سے آپ وجود میں آ گیا ہے اور اپنے ہی بل پر چل رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی خالق و مدبر ہے؟ اگر اس کے پیچھے کوئی خالق و مدبر ہے تو کیا وہ سب کچھ بنا کر ایک گوشے میں بے تعلق ہو کر بیٹھ گیا ہے، یا براہ راست اس پوری کائنات کی حفاظت فرما رہا ہے؟ کیا یہ سب کچھ کسی اندھی بہری قوت قاہرہ کا ظہور ہے، یا کسی قادر و قیوم، علیم و حکیم اور رحمان و رحیم ہستی کی قدرت اور رحمت کا فیضان ہے؟ کیا یہ مختلف ارادوں، متضاد قوتوں اور بے شمار دیویوں دیوتاؤں کی ایک رزم گاہ ہے، یا ایک ہی خدائے وحدہ لا شریک کی قدرت و حکمت اور اس کی رحمت و ربوبیت کی ایک جلوہ گاہ ہے؟ کیا یہ سارا کارخانہ بالکل بے مقصد، بے غایت اور بے انجام نظر آتا ہے، یا اس کی ایک ایک چیز پکار پکار کر شہادت دے رہی ہے کہ اس کے پیچھے ایک عظیم غایت جس کا ظہور قطعی اور یقینی ہے؟ کیا اس کے ظاہر و باطن سے یہ شہادت مل رہی ہے کہ انسان اس کے اندر شتر بے مہار بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے کہ کھائے پیے عیش کرے اور ایک دن ختم ہو جائے، یا اس سے یہ شہادت مل رہی ہے کہ جس قادر نے یہ دنیا بنائی ہے، جس حکیم نے اس کے ایک ایک ذرے میں اپنی حکمت کی شان دکھائی ہے، جس رحیم نے اپنی ربوبیت اور رحمت کے یہ خوان نعمت بچھائے ہیں، وہ ایک دن سب کو ضرور اکٹھا کرے گا اور ہر ایک کی نیکی بدی کو ضرور تولے گا اور پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ انسان کی فطرت اگر مسخ اور اس کی عقل اگر مفلوج نہ ہو گئی ہو تو وہ اس اعتراف پر مجبور ہے کہ ان سب باتوں میں سے دوسری ہی بات صحیح ہے۔ اگر یہی بات صحیح ہے اور بدیہی طور پر یہی صحیح ہے تو قرآن اسی کو ماننے کی دعوت دے رہا ہے۔ پھر اس کو ماننے کے لیے کسی معجزے کی کیا ضرورت ہے؟ اس حقیقت کی شہادت تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے۔ زمین پر چلنے والا ہر جاندار اور فضا میں اڑنے والا ہر پرندہ
اس کا گواہ ہے۔ اگر انسان اپنے وجود کے اندر کی شہادتوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہے تو باہر کی ان نشانیوں ہی کو آنکھیں کھول کر دیکھ لے جو نیچے بھی موجود ہے اور اوپر بھی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون میں عام طور پر لوگوں نے کتاب سے وہ خدائی رجسٹر مراد لیا ہے جس میں سب کچھ مندرج ہے۔ اگرچہ یہ مفہوم لینے کی بھی گنجائش ہے، لیکن سیاق و سباق کی روشنی میں ہمارا ذہن بار بار اس طرف جاتا ہے کہ یہاں الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ کائنات ان نشانیوں سے مملوء ہے جو پیغمبر کی دعوت کی حقانیت کی شاہد ہیں، اسی طرح ہم نے قرآن میں بھی اپنے دلائل اور براہین بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ایک ایک دعوے کو ایسے ناقابل انکار دلائل سے ثابت کیا ہے اور اتنے مختلف اسلوبوں اور پہلوؤں سے حجت قائم کی ہے کہ صرف عقل و دل کے اندھے اور بہرے ہی ان کے سمجھنے سے قاصر رہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ثم الی ربہم یحشرون کے الفاظ میں یہ لطیف تعریض ہے کہ جہاں تک نشانیوں اور دلائل کا تعلق ہے ان سے تو یہ صحیفہ کائنات بھی مملوء ہے اور یہ صحیفہ قرآن بھی معمور ہے، لیکن جو کسی بات کو سمجھنا ہی نہ چاہیں ان کا کیا علاج؟ یہ تو اب اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، تب ہی آنکھیں کھولیں گے اور مانیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات۔ بآیاتنا میں آیات سے مراد قرآن مجید کی آیات ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں ان کی مثال ایسے گونگے بہرے لوگوں کی ہے جو گونگے بہرے ہونے کے ساتھ تاریکی میں گھرے ہوئے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کی پکار سکتے ہیں، نہ کسی کی پکارنے والے کی بات کا جواب دے سکتے ہیں، نہ کسی کے اشارے کو دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی نشانی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے اندھے بہرے لوگوں کا کیا علاج؟ من یشاء اللہ یضللہ الی الآیہ میں جیسا کہ ہم مختلف مواقع میں واضح کر چکے ہیں، اس سنت اللہ کی طرف اشارہ ہے جس کے تحت کسی کو ہدایت کی توفیق ملتی ہے اور کوئی گمراہی کا سزاوار قرار پاتا ہے۔ اوپر کی آیات سے یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ جو لوگ اپنی آنکھیں اور اپنے کان نہیں کھولتے، خدا ان کے اندر زبردستی اپنی ہدایت نہیں اتارتا۔ خدا کی توفیق صرف ان کو سہارا دیتی ہے جو راہ حق پر چلنے کا خود ارادہ کرتے ہیں اور خدا کی بخشی ہوئی صلاحیتوں سے کام لیتے ہیں۔ اجزاء کی تشریح سے آیات کا مفہوم اور نظم خود بخود واضح ہو گیا۔ سورہ نحل میں یہ مضمون مختلف پہلوؤں سے زیر بحث آئے گا، اس وجہ سے ہم یہاں اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔